अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और अपना बिल्कुल ख्याल रखा करें क्योंकि भी सर्दियाँ आ चुकी हैं और ये मेरी सर्दियों की फ़र्स्ट वीडियो है। और सर्दियों में आपको पता है कितनी केयर की ज़रूरत होती है क्योंकि स्मोक भी बहुत ज़्यादा है और स्मोक की वजह से भी जो है खांसी नज़ला ज़ुकाम काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, तो इसलिए अपना ख्याल खुद रखिएगा ताकि आप बीमार ना हो। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी व्यूवर, मेरा कोई भी सब्सक्राइबर, मेरा कोई भी लिसनर बीमार हो। तो आज का मेरा टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है हमारे परदेसी भाई। हमारे वो परदेसी भाई जो बाहर रहते हैं, जो अपनी पूरी फैमिली चला रहे होते हैं, जो उनकी सारी तकलीफ़ों को वहाँ पे बैठ के महसूस कर रहे होते हैं और उनकी हर ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो जाती है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और क्यों और किस वजह से होती है और उनको कौन कौन सी चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए ताकि दोबारा उनके साथ ऐसा ना हो, या वो लोग जो भी परदेश जाने का सोच रहे हैं या जो अभी अभी परदेश गए हैं वो उन गलतियों को रिपीट ना करें जो पहले लोग कर चुके हैं। तो देखिए होता क्या है कि मोस्टली परदेश में वो लोग जाते हैं जो चाहते हैं कि वो फ्यूचर में कुछ करें, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं। लेकिन तो या तो उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो यहाँ काम कर सकें, या उनके पास इतनी तालीम नहीं होती, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे स्पेसिफिकली एरियाज़ हैं जिनका मैंने लास्ट टाइम भी एक नाम मेंशन किया था, जैसे कि राजनपुर। वहाँ पे मैं खुद गई हूँ क्योंकि मैंने विज़िट किया है। वहाँ पे हमारे एक रिलेटिव की शादी थी तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी कि वहाँ पे हर घर में एक दो लोग जो ऐसे थे जो सऊदीया में थे, दुबई में थे, किसी फॉरेन कंट्री में थे, क्योंकि वहाँ पे तालीम ज़्यादा नहीं है तो 5 बच्चे को पढ़ाते हैं और उसके बाद बाहर भेज देते हैं। तो ऐसा बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा जिसके गोल्स होते हैं, कुछ अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में, या जिसके अंदर थोड़ा एहसास बाकियों से ज़्यादा होता है, तो वो सोचता है कि मैं बाहर चला जाऊँ, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अर्निंग होगी, मैं अपनी फैमिली को भी अर्न करके दे सकूँगा, खुद भी अर्निंग करूँगा, मतलब एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो अपनाऊँगा, जिसकी वजह से वो बाहर चला जाता है। तो होता क्या है कि जब स्टार्टिंग में तो देखिए आपकी फैमिली को, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनको आपके साथ अटैचमेंट तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स की कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन जब आप उनके साथ रह रहे होते हैं ना तो वो थोड़ा आपको ज़्यादा एहसास कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप बाहर जाते हैं, अपने मुल्क को लीव कर जाते हैं, तो वो अपने फ़ायदे को देखना शुरू हो जाते हैं। वो देखते हैं कि आपकी अर्निंग से उनके बच्चे, सॉरी टू से उनके बच्चे यानी कि आपके पेरेंट्स के बच्चे, उनको अच्छी तालीम मिल रही है, वो अच्छी लाइफ स्पेंड कर पा रहे हैं और माँ बाप का बर्डन कम हो गया, तो वो सिर्फ आपको एक एटीएम की तरह यूज़ कर रहे होते हैं। सॉरी टू से पेरेंट्स के बारे में ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मोस्टली पेरेंट्स इतने सेल्फिश हो जाते हैं। क्योंकि अगर एक पेरेंट, आप मुझे खुद बताएं, एक जो है वो कपल है और उनके 7 बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल उनके 7 बच्चे हैं, तो जब उनका एक बच्चा बाहर जाता है तो वो ये देखते हैं कि चलो जो ये पीछे 6 रह गए इनकी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर कम हो गई हैं। तो वो जो बेचारा बाहर चला गया, अब उसकी लाइफ में क्या क्या होता है अब उसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ और आप उसको अंडरस्टैंड करते जाएं। अब वो तो बाहर चला गया, अब वो वहाँ पे अर्निंग कर रहा है, ठीक है। अब वो वहाँ से पैसे भेजेगा तो जो बकाया बच्चे होंगे उनको अच्छी तालीम दिलवाई जाएगी, ठीक है। जो पीछे रह गए हैं उनके पेरेंट्स उनको अच्छी तालीम दिलवाएंगे, उस बच्चे के पैसों पे जो बाहर बैठा हुआ है उसको अच्छी तालीम दिलवाएंगे। इवन तो क्योंकि वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो वो अपने नाम पे प्लॉट्स खरीद रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे होते हैं, माँ बाप अपने नाम पे खरीद रहे होते हैं, या बच्चे अपने नाम पे खरीद रहे होते हैं, क्योंकि देखें आप तो यहाँ पे हैं ही नहीं तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं करवा सकते। तो अब क्या है कि ये अपने नाम पे कर रहे होते हैं, और वो बंदा जो यहाँ से 17-18 साल की एज में बाहर जाता है और कमाना शुरू करता है, वो जब पहुँचता है तकरीबन 35 या 40 की एज में, मोस्टली तो ये होता है कि 35 साल तक उनको इस चीज़ का वो रियलाइज़ कर लेते हैं, उनको लगता है कि उनको एक हम सफ़र की ज़रूरत है। तो जब वो कहते हैं कि हमने शादी करनी है तो वही पेरेंट्स उनको कहते हैं कि भाई आप 3-4 साल वेट कर लें। वो वेट का क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे घर को चलाने वाला ये है, इनकम इसकी आ रही है, तो उनकी कोशिश होती है कि हम उसके सारे बहन भाइयों को पहले किसी जगह सेटल डाउन कर दें। उनके माइंड में होता है कि उनका फ्यूचर सेट कर लें, जो बहनें हैं उनकी शादियां करवा दें, तो फिर वो वहाँ से वापस आए, ठीक है। यानी कि वो अपने बच्चों के लिए, देखिए वो जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, वो उस बच्चे की नहीं है। ये मैं कहती हूँ कि उस बच्चे की वो जिम्मेदारी नहीं है, उसकी भी तो अपनी एक लाइफ है। लेकिन वो कहते हैं कि पहले इनको जो है ना, इनको अपनी अपनी जगह सेटल कर दें।
اب وہ بندہ جب اس کی شادی ہوتی ہے جا کے 40 سال میں یا 45 سال میں، اب جو مزید اس بیچارے کے لیے جو ہے وہ چیلنجز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہیں، کیونکہ میرے میں آپ کو بتاؤں جو ویورز ہیں، جو لسنر، جو میرے سبسکرائبر ہیں، وہ 60% وہ لوگ ہیں جو باہر ہوتے ہیں اور ان کی لائف کی بہت پرابلمس ہیں۔ اسی وہ بھائی جو جس کی آپ بہت عزت کرتے تھے، جب وہ واپس آ جاتا ہے اور وہ اپنے ہی بھائیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تعلیم ان کی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ اچھی جابس پہ لگ چکے ہوتے ہیں اسی کے پیسوں سے، اور وہی بھائی جب واپس آتا ہے اور ان سے 10 روپے بھی مانگتا ہے تو اس کے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کہاں سے آیا، اور اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ایکچوئل میں وہ عزت اس کی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ تو اس عزت کا عادی ہو گیا تھا نا، تو وہ عزت اس کی نہیں کر رہے تھے، وہ عزت کر رہے تھے ان پیسوں کی جو ہر منتھ ان کو بھیجتا تھا، وہ عزت کر رہے تھے ان گفٹس کی جو ان کو وہاں سے بھیجتا تھا، چاہے وہ سیل فون کی شکل میں ہو یا وہ اچھے کپڑے ہوں یا وہ ایک ہر منتھ کی جو ہے نا الگ سے ایک پاکٹ منی ہو، تو وہ عزت اس کی کر رہے تھے، اپنے بھائی کی نہیں کر رہے تھے۔ اب وہ وہی بھائی ان کو اپنے اوپر بوجھ لگنے لگتا ہے، کیونکہ ان کو تو عادت تھی، ان کی تو مائنڈ میں یہی چیز تھی کہ یہ بھائی تو ہمیں کما کما کے کھلائے گا، بھائی یہ تو ہم سے مانگنا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ سیکنڈ پرابلم آتا ہے۔ تھرڈ، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہی اس کے پیرنٹس اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم باہر جاؤ، تم باہر جاؤ، اس کو بیوی کے ساتھ نہیں رہنے دیتے۔ اس کو باہر کیوں بھیجتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ایک بندہ، ایک کپل جس کے 5 بچے ہیں، ایک بچہ کم بھی ہو جائے گا نا تو ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک لڑکی جس کے ساتھ آپ نے اس کی شادی کی ہے اس کا ہسبینڈ ایک ہی ہے، اس کے بچے جو ہیں ان کا والد ایک ہی ہے، اس کے کوئی 5 ہسبینڈ نہیں ہیں کہ وہ بولے کہ چلو میں 4 کو رکھ لوں گی، 5واں چلا بھی گیا تو خیر ہے۔ تو وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ رہے، وہ اپنے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہی ماں باپ، وہی بہن بھائی اس کو اتنا بندے کو فورس کرتے ہیں، کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ پیسے پہ لائف گزارنے کی، تو وہ اس کو مزید مجبور کرتے ہیں کہ تم باہر جاؤ، تم باہر جاؤ، اور پھر موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ شادی کے بعد بھی باہر چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتی۔ اس کے 2 ریزنس ہیں۔ پہلا تو یہ کہ دیکھیں، تو ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کی بیسک لرننگ چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ 17 یا 18 ایئرس کا ہوتا ہے تو وہ رشتوں کو سمجھنا شروع ہوتا ہے، خاص طور پہ ایک کپل کے رشتے کو، ہسبینڈ وائف کے رشتے کو وہ اس ایج میں آ کے سمجھنا شروع کرتا ہے، لیکن اس ایج میں کیا ہوتا ہے وہ تو ان کو باہر بھیج دیتے ہیں اور وہ ایک ہاسٹل کی لائف سپینڈ کرتے ہیں، اس لیے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ابو کا رویہ ان کی امی کے ساتھ کیسا ہے، ان کی امی کا رویہ ان کے ابو کے ساتھ کیسا ہے، یا ان کے چاچو جو ہیں وہ ان کی چاچی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، یا ان کا بہنوئی ان کی بہن کے ساتھ کیسے رہتا ہے، جب وہ ان رشتوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ زیادہ لرننگ ہماری دیکھنے سے ہوتی ہے، کتابیں پڑھنے سے، سننے سے نہیں ہوتی، جب تک ہم سامنے کسی کو وہ ٹریٹ کرتے ہوئے نہ دیکھیں، ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں، ایکچوئل لرننگ آپ کی جو ہے وہ سامنے دیکھنے سے ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو وہ لرننگ بھی نہیں ہوتی، تو جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ اپنی وائف کو کیسے ٹریٹ کرے۔ سیکنڈ، جب وہ باہر چلے جاتے ہیں تو وہی وائف ان کے ساتھ ایموشنل اٹیچ نہیں ہو پاتی، کیونکہ دیکھیں جب آپ اکٹھے رہتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ پرابلمس کو دیکھتے ہیں، آج یہ پرابلم ہو گیا، یہ پرابلم ہو گیا، جب 2 بندے اکٹھے ایک سفر طے کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ان کو ایک ایک چیز، ایک دوسرے کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن جب وہ ان کے ساتھ رہ ہی نہیں رہے ہوتے تو وہ جو ان کی وائف ہوتی ہے وہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ ان کو ATM ہی کنسیڈر کرتی ہیں، اور وہ بس یہ دیکھتی رہتی ہیں کہ مجھے پیسے آ رہے ہیں۔ اور موسٹلی ایسے بھائی لوگ جو باہر ہیں ان کو یہ بھی آبجیکشن ہوتا ہے کہ جب ہم باہر چلے جاتے ہیں تو ہم جب گھر آتے ہیں تو ہماری بیویاں 2 مہینے بھی ہمیں برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے برداشت نہیں کر سکتی کہ ان کو یہ عادت ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہو، ان کو بس ایک اسپیسیفک اماؤنٹ چاہیے جو ہر مہینے بھیج رہے ہوتے ہیں، آپ خود ان کو عادت ڈال دیتے ہو نا، جب آپ ان کے ساتھ رہ ہی نہیں رہے تو ان کو عادت ہو جاتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہ رہیں اور بس آپ کو اماؤنٹ آتی رہے۔ سیکنڈ، یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ پرابلم بنتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ باہر ہوتے ہیں ان کا ایموشنل ڈیمیج سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایموشنلی کسی کے ساتھ اٹیچ ہو ہی نہیں پاتے، وہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی نہ صرف لڑکیوں کے ساتھ فرینڈشپ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ سٹل وہ شادی کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم دوسری شادی کر لیں، 4 بچوں کے ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ جو ان کا مائنڈ ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، ان کی ایموشنز سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ایموشنلی اپنی وائف کے ساتھ خود بھی اٹیچ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہ نہیں رہے ہوتے۔ ان کو صرف اتنا لگتا ہے کہ ہم نے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہے جو وائف کو بھیجنی ہے، تو جیسے ہی ان کے پاس وہ اماؤنٹ آتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے تھوڑے سے اماؤنٹ سے زیادہ ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ میں ایک وائف اور افورڈ کر سکتا ہوں، تو کیوں نہ میں دوسری شادی کر لوں۔
تو مطلب یہ دوسری شادی، اس کے علاوہ فرینڈ شپ، لڑکیوں کے پیچھے وہ پڑ جاتے ہیں، وہ ایموشنلی اٹیچ ہی نہیں ہو سکتے اپنی وائف کے ساتھ. اور پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کو ویلیو بھی نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے آزادی کی. جب باپ ان کا واپس آتا ہے، تھوڑی سی پابندیاں لگاتا ہے، تو وہی بچے بدتمیز ہو جاتے ہیں. اور آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ جو اس بندے کی وائف ہوتی ہے نا، وہ گھر میں سب سے بڑی ہٹلر ہوتی ہے. یہ لوگوں کو لگتا ہے، وہ ہوتی نہیں ہے بیچاری. اس کے پیرنٹس سب کے سامنے اس کو ہٹلر شو کرتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ نہ اس کے ساتھ وہ شادی کرتا، نہ ہماری اتنی انکم جو پہلے زیادہ آ رہی تھی اب کم ہوتی. تو وہ اس کی بیوی کو نا، جسے کہتے ہیں نا، ایک ولن کے طور پہ انہوں نے پورے خاندان میں متعارف کرایا ہوا ہوتا ہے. اور کیونکہ وہ اس کے ساتھ ایسے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بچے بھی اپنی ماں کو عزت نہیں دیتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے زیادہ جو ہے نا اپنے والد کے قابو میں ہوتے ہیں. تو وہ بچے بھی اپنی ماں کو ویلیو نہیں کرتے، کیونکہ ان کے سر پہ کوئی بڑا نہیں ہوتا. دادی دادا کے ہٹلر سمجھنے کی وجہ سے نا باقی لوگ بھی اس کو ویلیو نہیں کرتے اور بچے بھی ویلیو نہیں کرتے. یعنی کہ آپ خود دیکھیں کہ ایک انسان جو اتنا پازیٹیو سوچ کے باہر جاتا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ کروں گا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کروں گا، اپنے پیرنٹس کے لیے کروں گا، اس نے کتنے نقصان اٹھائے. سب سے پہلا تو یہاں پہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے اس کے بہن بھائیوں کو، ٹھیک ہے، کہ ان کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے. دوسرا فائدہ ہوتا ہے اس کے پیرنٹس کو، کہ وہ اپنے بچے اس کے پیسوں پہ پال رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ اس کی جو ایکچوئل میں ایموشنل ہیلتھ ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. اس کی جو ایکچوئل فیملی ہے اس کی، یعنی کہ بیوی اور بچے، وہ بھی بالکل تباہ ہو جاتے ہیں، اور اس کا مائنڈ بھی بالکل ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. وہ ایموشنلی کبھی سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہوتا کسی بھی ریلیشن شپ کے ساتھ، اور نہ ہی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ریلیشن شپ کو کیسے چلاؤں. اور نہ ہی جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو وہ رسپیکٹ ملتی ہے، اور وہ زیادہ اس چیز کے لیے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک بہن بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، ان دونوں نے ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرے، اس کے ساتھ کیسے رویہ رکھے. لیکن ایک بھائی جس نے اپنی لائف کے اتنے سال ان کے لیے دے دیے، ان کو اچھا پڑھایا، ان کو اچھی جاب دلائی، اور وہی جب بہن بھائی اس کو آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں، اس کو تو کہہ کے بلاتے ہیں، تو اس پہ کیا بیتتی ہے. تو مطلب یہ کہ جب بھی لوگ باہر جائیں تو پلیز اپنے لیے سیونگ خود رکھا کریں، اپنے فیوچر کو سیکیور کیا کریں، اپنے ریلیشن شپس کو بھی سیکیور کیا کریں، کیونکہ آپ کی لائف خراب ہو رہی ہوتی ہے اور اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. تو آج کی ویڈیو میری صرف ان پردیسی بھائیوں کے لیے تھی، کیونکہ میری زیادہ جو ویورز ہیں وہ پردیسی بھائی ہیں میرے، جو کہ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں. تو پلیز جہاں جہاں پہ آپ لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کو سدھار لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ نے خریدنی ہے، کوئی پراپرٹی خریدنی ہے، آج کل تو ڈاکومنٹیشن اسکین ہو جاتی ہے، تو یہ مت کہا کریں کہ جی میرا جو بھائی ہے وہی لے لے گا، جی مجھے تو آپ پہ بہت اندر ٹرسٹ ہے، میں بعد میں آپ سے لے لوں گا، پھر وہ بعد میں آپ کو نہیں دیتے. تو ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلا کریں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل تو رہی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں نے سیکھا ہی ہوگا. ویسے تو میں آپ لوگوں سے آج صرف باتیں ہی کر رہی تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.